शनाया शाहिद खान बिनते शाहिद खान, आपका निकाह जाजम खान वल्द मुकर्रम खान से बइवज 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो घबराई थी, उसका दिल चाहा इनकार कर दे, लेकिन वो अपनी बांजी की खातिर कबूल है कह गई। जाजम खान वल्द मुकर्रम खान, आपका निकाह शनाया खान बिनते शाहिद खान के साथ 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। गंभीर करख्त आवाज सुनाई दी। सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। दुआ खैर हुई और वहां मौजूद सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। बारात बहुत ही मुख्तसर थी। शाहिद साहब ने भी गिने चुने लोगों को ही इनवाइट किया था। खानम बीबी, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। बाकी मैंने सब समझा दिया है। वो जीनिया का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। सुरैया खान ने नम लहजे में कहा, जबकि उनकी इस निकाह में रत्ती बराबर मर्जी न थी। शौहर के मजबूर करने और शनाया के खुद हाँ करने पर वो रजामंद हुई थी। अरे सुरैया, बेफिक्र रहो। शनाया बेटी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये हमेशा हमें याद रहेगी। हर एक के बस की बात नहीं। बस तुम दुआ करना, अल्लाह हम सब के लिए ये निकाह मुबारक करे। आमीन। फरहाना खानम दिल की बहुत अच्छी और साफ खातून थी और शनाया उन्हें पहले भी बहुत अच्छी लगती थी और अब तो बेटे की निस्बत से ज्यादा अजीज हो गई थी। माँ बाप की दुआएं तले वो रुखसत होती खान हवेली अपने सरदार जाजम खान के हमरा चली गई। जाजम खान वो जो उसकी मरहूम बहन का शोहर था और उसकी बहन जो बेटी की पैदाइश के वक्त इस जहां फानी से कूच कर गई। ऐसे में शनाया के माँ बाप ने अपनी छोटी बेटी को उस 30 साला गुस्सीले और खर दमाग सरदार जाजम खान से ब्याहने का फैसला किया। वो मासूम एक सरदार की सरदारनी बनने जा रही थी। एक तरफ तो उसके सरदारनी बनने पे सब रश्क कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उसकी कमसनी पे उसको तरहम भरी निगाहों से देख रहे थे। जाजम खान भरपूर जवान मर्द था और उसके जवान जज्बात और जवान तकाजे भी कुछ ज्यादा थे। पहले तो मीरब थी जो उसकी पसंद भी थी और उसकी चाहत भी, उसकी परवाह भी करता था और उसकी केयर भी। सभी उसकी जोड़ी की बेइंतहा तारीफ करते थे, लेकिन अचानक बेटी की डिलीवरी पे डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए। जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह जाने पे वो सरवाइव न कर सकी। अभी मीरब की डेथ को सिर्फ 1 माह हुआ था, लेकिन छोटी जीनिया की देखभाल उसकी दादी फरहाना बेगम मुलाजमों पे नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि जीनिया को माँ का प्यार मिले, लेकिन जाजम खान जानता था कोई भी औरत किसी दूसरे की बच्ची को माँ की तरह चाह नहीं सकती थी। और उनके बहुत मनाने के बाद वो इस बात पे राजी हुआ कि मीरब की छोटी बहन ही उसकी बीवी बने, जो जाजम से 12 साल छोटी थी। खान हवेली में उसका इस्तकबाल नहायत सादगी से हुआ। 1 माह पहले ही हवेली में जवान बहू की डेथ हुई थी और वो भी जाजम खान की मनपसंद। उनकी शादी को तो 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था। बस अल्लाह ने उनका साथ ही इतना लिखा था। उसे जाजम खान के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो दुल्हन बनी अपनी गोद में 1 माह की जीनिया को उठाते उसे अपने सीने से लगा गई। शनाया को लगा उसकी अपनी सगी औलाद उसकी अपनी बेटी हो। वो उसे अपने सीने से लगाए उसे सोए वजूद को देखते उसके माथे पे बोसा दे गई। वो नर्मो मुलायम खूबसूरत छोटा सा नन्हा वजूद किसी को भी अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता था। बेटा, इसे आज मुझे दे दे, कल इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। फरहाना खानम ने जीनिया को उसके हाथों से लेना चाहा। नहीं आंटी, इसे मेरे पास रहने दे, मैं संभाल लूंगी। वो जीनिया को उन्हें देने पर राजी न हो रही थी। आपकी बात ठीक है बेटा, लेकिन आपकी आज पहली रात है और अच्छा नहीं लगता कि पहली रात ही। नहीं आंटी, मैं यहाँ जैनी के लिए ही आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैनी अभी और इसी वक्त से मेरे पास रहे। प्लीज आप मना मत करें। वो फिर से उनकी बात काटते हुए मिनमनाई। तुम्हारी हर बात मानूंगी मेरी बच्ची,
लेकिन आज की रात इसे मुझे दे दो और जाओ तुम रेस्ट करो, अपने कपड़े ड्रेसिंग में देखो, सब कुछ वहां मौजूद है। यूं तो मीरब की भी चीजें वहां मौजूद ही हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ नया लिया मैंने, कि ये तुम ना समझना कि तुम्हें मीरब की उतरन मिली है। वो उससे जैनी को लेते हुए साथ अपनी तरफ से बात भी क्लियर कर रही थी। उतरन में चीजों का नेमल बदल तो हो जाता है, इंसानों का नहीं। वो ये दिल में कह सकी, लेकिन लबों से अदा न कर सकी। वो जीनिया को लिए जा चुकी थी, जबकि शनाया कमरे के वसत में खड़ी सब जानबे निगाह दौड़ाए देख रही थी। एक माह पहले तक ये सब कुछ उसकी बहन का था। अपनी बहन की शादी के बाद वो सिर्फ एक बार ही इस हवेली में आई थी, और इस कमरे में भी मेहमान बन के, और आज वो उसी कमरे की मालकन थी। बेख्तियार उसे अपनी बहन के साथ वो गुजरा हुआ पल याद आ गया, जो अब एक ख्वाब बन के रह गया था। दरवाजे पे हुई दस्तक ने शनाया को उसके ख्यालों से चुकाया। अंदर आने वाली हस्ती कोई और नहीं, सरदार जाजम खान ही था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया। शनाया ने सर उठाते अपने मजाजी खुदा को देखा, जिसकी नजरों का महवर वही थी। लेकिन उसकी काली आंखें शनाया को यूं महसूस हुईं जैसे उसे ही घूर रही हैं। जीनिया कहाँ है? उनका पहला सवाल, और शनाया का दिल दहक से रह गया। वो जो समझ रही थी सब कुछ बहुत आसान होने वाला है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जाजम खान की निगाहें बिल्कुल बेतासुर थीं। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, मिस शनाया। अब की बार लहजा थोड़ा सख्त हुआ। आंटी आंटी के पास है, वो मिनमनाई। क्यों? लहजा तीखा हुआ। उन्होंने कहा कि आज रात। क्या आज रात? वो माथे पे बाल डाले 2 कदम उसके करीब हुआ तो वो डर डर के मारे पीछे हुई। क्या समझ रही हैं? क्या होगा आज रात? वो जिस अंदाज से पूछ रहा था, शनाया का जी चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। सुहागरात मनाना चाहती हैं आप? वो सीधे लफ्जों में उसकी जात के परखचे उड़ाने लगा। तो शनाया की आंखों में आंसू भर आए। मेरे सामने ये आंसू बहाने की कतन जरूरत नहीं। आप इस हवेली में जीनिया के लिए आई हैं, बेहतर है उसी पे फोकस करें। दिल और दिमाग में कुछ भी फजूलियात पालने की जरूरत नहीं। वो उसे बुरी तरह डांट गया। आप आंटी से कह दें वो मुझे जीनिया को दे दे। मुझे भी पता है, मुझे जीनिया की माँ की हैसियत से यहाँ लाया गया है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ उम्मीद भी नहीं और चाह भी नहीं। वो जो शनाया को आम सी लड़की समझ रहा था, उसके लबों से अदा होने वाले अल्फाज सुनता गुंग हो गया। जुबान तो कैंची की तरह चला रही हो। मुझे जीनिया की तरफ से कोई शिकायत ना मिले। वो अपनी घड़ी उतार के टेबल पे रखता उसे नजरअंदाज कर रहा था। तो वो गहरा सांस भरते ड्रेसिंग की जानब बढ़ गई, जहां उसके लिए सब कुछ नया था। हर चीज नई थी, लेकिन वहां मीरब के कपड़े भी मौजूद थे। मगर उसकी और मीरब की हाइट में भी फर्क था, और फिजिक में भी उससे बहुत कम थी। वो सोच में पड़ गई कौन सा ड्रेस पहने। फिर वो मीरब का ही एक ड्रेस निकालती जेब तन करने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी की पहली रात वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो मीरब शर्मा गई। उसका घूंघट उल्टते उसे मुंह दिखाई में वो खानदानी ज्वेलरी सेट के साथ एक डायमंड नेकलेस भी दे रहा था, जो उसने बहुत मोहब्बत से उसके लिए अपनी पसंद से लिया था, जो आज उसके पास वापस आ चुका था। वो नेकलेस देखता उस वक्त बहुत अफसुर्दा हो रहा था। वो नहीं जानता था कि कैसे वो मीरब की यादों से निकलेगा, जबकि शनाया को उसका हक। वो यहाँ आके रुक गया, कैसे कर सकता था वो? मीरब ही उसका सब कुछ थी। कितने ख्वाब सोचे थे उन दोनों ने मिलके अपनी बेटी के लिए। सब कुछ वहीं रह गया। मुझे बता दें सोना कहाँ है मैंने? अचानक से अपने अकब से आवाज सुनता वो चौंका और सेट का बॉक्स वापस बंद करते उसकी जाना पलटा। आज यहीं बिस्तर पे सो जाओ, कल से जीनिया के रूम में सो जाना, वो सर्द लहजे में कहते बिना उसकी जानब एक नजर किए बोला था। वो खुद भी अफसुर्दा था, जबकि शनाया की आंखें रोने से एकदम सूज गई थी। जाजम खान के कहने पे वो खामोशी से बिस्तर की एक तरफ टिक गई, जबकि जाजम खान लाइट्स ऑफ करते, लैंप की मध्यम रोशनी जलाते खुद बिस्तर से उठ के बालकनी में चला गया। मीरब से जुड़ी यादें उसे बहुत बुरी तरह तंग कर रही थीं। वहीं एक चेयर पे बैठता आंखें मीच गया। अचानक से बरसती बारिश ने भी उसकी यादों का तसलसल न तोड़ा। वो यूं ही आंखें मीचे अपने ख्यालों की दुनिया में गुम रहा।
خان اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتا وہ چونکا، لیکن آنکھیں پھر بھی نہ کھولی تو مجبوراً وہ معصوم اس کے پاس آتی اسے بازو تھامنے ہلا گئی۔ خان وہ ایک دم اس کے لمس پہ چونکا اور آنکھیں کھول گیا۔ پلیز اندر چلیں، بارش ہو رہی ہے، آپ مکمل بھیگ گئے ہیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ وہ اسے بولتی خود پوری بھیگ گئی تھی۔ جازم کچھ پل اسے غائب دماغی سے دیکھے چلا گیا۔ شنایا سر نفی میں ہلاتی واپس پلٹنے لگی کہ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کی کلائی تھامے اپنی جانب کھینچا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں قریب آ رہی ہو میرے؟ دور رہو مجھ سے ورنہ جلا کے راکھ کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں دبا دبا اس کے چہرے پہ گرایا۔ چھوڑیں چھوڑیں مجھے، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے بول رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا آئندہ۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا کہ وہ لڑکھڑا کے پیچھے کی جانب پھسلتی ریکنگ کے اوپر جا گری اور ایک دم اس ریکنگ کے اوپر سے پلٹتی دوسری جانب نیچے گرنے لگی کہ جازم خان نے پل کے 1000ویں حصے میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ریکنگ پہ اس کی کلائی تھامے جھکا ہوا تھا جبکہ وہ ریکنگ سے نیچے ہوا میں جول رہی تھی۔ جازم خان نے دھیرے سے اسے اوپر کی جانب کھینچا۔ اس کا ہاتھ بارش کی تیز بوندوں سے پھسلا۔ بے اختیار شنایا کی چیخ نکلی، ڈونٹ بی پینک، نہیں گرنے دوں گا، ٹرسٹ می۔ نہ جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو، لیکن وہ اسے اوپر کی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کی دل کی دھڑکنیں انتہا کی تیز رفتار چل رہی تھی۔ کچھ پل کو شنایا کو یوں لگا وہ گر جائے گی، لیکن اسے جازم خان نے بچا لیا، جبکہ جازم خان یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ گر جاتی تو کیا وہ خود کو کبھی معاف کر پاتا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً کچھ بول تو نہ پائی، لیکن اس بات میں سر ہلایا تو وہ اسے واپس سینے سے لگا گیا، اور یہ بالکل غیر ارادی فعل تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہ پایا، شاید وہ بہت ڈر گیا تھا۔ جبکہ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کرتے شنایا کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑنے لگیں۔ روم میں آتے دونوں نے اپنے ڈریس چینج کیے، دونوں ہی بھیگ گئے تھے۔ تم نے میرب کا ڈریس کیوں پہنا؟ اچانک سے اس کی نگاہ شنایا کے ڈریس کی جانب اٹھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپی جان کا ڈریس ہی پہنا تھا، تب آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ بھی اب نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دیکھوں؟ وہ ہر بات کا الٹ مطلب نکال رہا تھا اور شنایا کو اس کی بات پہ سخت کوفت ہو رہی تھی۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جبکہ میں چاہتی ہوں، آپ آپی جان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ بے شک وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن پہلی محبت کبھی نہیں بولتی۔ وہ اس کی بات پہ سر جھٹکتا مسکرایا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں تم سے دوسری محبت کروں گا؟ وہ پھر سے اس کی بات میں سے اپنا مطلب نکال گیا۔ محبت ممکن ہے وقت گزاری کے لیے، کسی کو ٹوٹ کے چاہنا زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس کے شعر پہ جازم خان اسے دیکھے چلا گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ اس سے محبت کبھی کی بھی تو وقت گزاری کے لیے کروں گا؟ پہلی محبت پہ طنز! واہ کیا ظرف ہے تمہارا! ہم نے تو ٹوٹ کے چاہا، تم شاید نبھا بھی نہ سکو۔ وہ جو پلٹ رہی تھی اس کے شعر پہ اپنے دل کو بہت بری طرح دھڑکتے پایا اور جھٹکے سے اس کی جانب دیکھتی چلی گئی۔ وہ اسے شعر میں ہی جواب دے گیا، خان بے فکر رہیں، آخر تک نبھاؤں گی ایک ماں کا رشتہ زینیا کے ساتھ۔ خود کو بھول جاؤں گی لیکن زینیا کے لیے کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی، آج پہلی رات ہے، کچھ راتیں گزرنے دو، پھر پوچھوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ دوسرے دن حویلی میں ہی چھوٹی سی ولیمے کی تقریب ہوئی۔ زینیا کو بھی تیار کرتے شنایا اپنے ساتھ اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھی۔ بہت سو نے تعریف کی اور کچھ نے تنقید، لیکن شنایا نے بھی کسی کی بھی رتی برابر پرواہ نہ کی اور اپنی گود میں زینیا کو یوں اٹھایا ہوا تھا جیسے وہی اس کی ماں ہو۔ شام تک سب مہمان جا چکے تھے۔ اس کے والدین بھی اس سے مل کے چلے گئے، جبکہ ان کی رشتے کی ایک پھپھو بماں بیٹی کے ان کے گھر رک گئی۔ ان کی بیٹی تھوڑی ماڈرن قسم کی تھی۔ وہ لوگ شہر سے آئے تھے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ شہری تھا، جبکہ باتوں باتوں میں انگلش ورڈز یوز کرنا اس کی عادت تھا۔ مگر نازک سی شنایا نے اسے بھی گھاس نہ ڈالا۔ شنایا نے ایک ہی ہفتے کے اندر زینیا کی ساری ذمہ داری خود لے لی تھی، اور اب تو ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس کا روم جازم کے روم کے ساتھ ہی تھا۔
اس کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا تو دوسرا جازم کے روم میں۔ وہ زینیا کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ایک دو دن تو فرحانہ خانم نے یہ سب دیکھا تو شنایا کو ٹوک دیا کہ جازم کے ساتھ کمرے میں سویا کرے، اور بیبی مانیٹر زینیا کے روم میں رکھوا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شنایا صرف زینیا کی ماں بن کے رہ جائے۔ وہ جوان لڑکی تھی اور خوبصورت بھی۔ صرف زینیا کی ماں کے لیے وہ شنایا کو بیاہ کے نہیں لائی گئی تھی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ جازم کو بھی وقت دے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کے قریب جائے، بھلے وہ سخت ہے لیکن دل کا بہت نرم ہے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جازم کو تھوڑا وقت دے، وہ خود اس کی طرف راغب ہوگا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے کا ہی حکم تھا کہ وہ زینیا کے ساتھ ہی رہے اور اس کے کمرے میں سوئے۔ یوں تو وہ بہت صاف گو تھی، مگر یہاں وہ شرم و لحاظ کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ اسے یہ سب اپنی ساس سے کہنا اچھا نہ لگا، اور اب وہ جازم کے روم سے ہی اندر جاتی اور اس کے روم کے اندر والا دروازہ استعمال کرتی تاکہ اس کی ساس مطمئن رہے۔ وہ رات کو اسے فیڈر دے کے دودھ ہضم کروا رہی تھی کہ اچانک زینیا نے الٹی کر دی، سارا دودھ واپس باہر نکال دیا۔ ارے میری بچی، کیا ہوا؟ شنایا کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، لیکن وہ ذہنی مزید الٹی کیے جا رہی تھی۔ شنایا کو کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ خان خان، وہ وہیں سے چلائی کہ شاید آفس سے آ گیا ہوگا، مگر وہ جب بھی آتا ایک نظر آ کے اپنی بیٹی کو دیکھ جایا کرتا تھا۔ سو رہی ہوتی تو ماتھے پہ بوسہ کر جایا کرتا تھا، ورنہ جاگ رہی ہوتی تو تھوڑا وقت گزار لیا کرتا۔ لیکن اس کے معاملے میں شنایا کی ذرا سی لاپرواہی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اوہ، وہ اب کی بار خود بھی رو پڑی۔ زینیا کو اٹھائے وہ یوں ہی بیچ کا دروازہ کھولتے جازم خان کو آوازیں دینے لگی۔ وہ ابھی ابھی شاور لے کے نکلا تھا۔ شنایا کی آواز پہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں زینیا کو کیا ہو گیا، آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وہ روحانسی ہوتی بے سدھ ہوئی زینیا کو اس کے سامنے کر گئی، جبکہ زینیا کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے اور شنایا کے بھی، مگر شنایا کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی بے چین نگاہیں زینیا سے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ زینی، وہ اپنی بچی کو گود میں بھر گیا جس کی آنکھیں بند تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شنایا رو دی۔ ایک منٹ، وہ شنایا سے کہتا زینیا کے اوپر والے کپڑے اترتا ایک طرف کر گیا۔ اس کے صاف کپڑے لے کے آؤ، وہ اسے حکم صادر کر گیا۔ وہ فوراً جلدی سے اس کے کپڑے لے آئی۔ جازم خود اسے کپڑے پہنا رہا تھا جو اس کے لیے اچھا خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ دے میں پہنا دوں، اپنی حالت دیکھو، جاؤ پہلے چینج کرو، وہ اسے ٹوک گیا۔ تو وہ اپنی جانب ایک نگاہ کرتے لب بھیج گئی۔ زینیا کو سینے سے لگاتے وہ اس کے دل کی دھڑکنیں چیک کر رہا تھا جو بالکل نارمل تھی۔ الٹی کرنے پہ وہ ذرا سا نڈھال ہو گئی تھی، اس لیے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ باپ کی نرم آغوش پہ وہ ذرا سا کسمسائی تو جازم کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ شنایا ابھی بھی وہیں کھڑی، ماتھے پہ پریشانی کے بل ڈالے زینیا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا پلایا تھا اسے؟ کون سا دودھ دے رہی ہو؟ موری ناگا BF1، یہی ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہوا تھا، آنٹی نے بتایا تھا۔ اچھا، ابھی ٹھیک ہے زینی، اسے یہی میرے پاس رہنے دو، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، شاید دودھ چینج کروانا پڑے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی بات پہ شنایا اپنی جگہ پہ پھر بھی جمی کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے یوں مورت بنے کھڑے دیکھ کر پلٹ کے پوچھنے لگا۔ میں ایک نظر اسے دیکھ لوں؟ زینیا ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کیوں وہ اس کو لے کے کافی پریشان ہو رہی تھی۔ شنایا، جاؤ جا کے چینج کرو، وہ اب کی بار تھوڑا سخت انداز میں بولا تھا۔ تو وہ چپ چاپ واپس ڈریسنگ کی جانب بڑھی، مگر وہاں سے میرب کے سارے ڈریس غائب دیکھ کر وہ تھوڑا ٹھٹکی۔ وہ ایک ماہ سے میرب کے کپڑے ہی پہن رہی تھی، کسی نے بھی اسے نہ ٹوکا، لیکن آج اچانک میرب کے سب کپڑے، اس کے سب چیزیں وہاں نہ دیکھ کے وہ غائب دماغی سے ان ڈریسز کو دیکھنے لگی جو ایک سے بڑھ کے ایک تھے اور اس کے سائز کے تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس ایک ماہ میں کسی بھی نئے ڈریس کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ وہ میرب کی ہر شے بہت حق سے استعمال کرتی تھی، مگر اس وقت وہ جازم خان سے سوال جواب کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اس لیے خاموشی سے ایک ڈریس نکالتی وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ شاور لے کے وہ نکھری نکھری باہر آتی، اپنے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتی، آگے بڑھ کے جازم سے زینیا کو لینے لگی۔
زینب جب تک اس کی گود میں آ ہی نہیں جاتی تھی سکون کہاں آنا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی حالت سے مطمئن ہوتے شنایا نے گہرا سانس بھرا۔ میں اسے روم میں لے کر جاتی ہوں، وہ جازم خان سے بنا نظریں ملائے بولی۔ نہیں، یہیں رہنے دو، اسے بستر پہ لٹا دو۔ وہ اسے ٹوکتا خود اب اپنے گیلے بال سنوارنے لگا تھا۔ لیکن یہ رات کو جاگ گئی تو آپ کو تنگ کرے گی۔ شنایا بے چین ہوئی۔ تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ وہ اس کی جانب مڑتا، آئی بروز ریز کرتا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پہ مکمل گمسم اسے دیکھنے لگی۔ یہیں سو جاؤ، بیڈ کافی بڑا ہے، وہ سرسری انداز میں کہتا رخ پھیر گیا۔ اس کی گریش آنکھیں جازم خان کا دل بری طرح دھڑکا جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ آنکھیں اپنی طرف کشش کرتی دکھائی دیتی تھی، اور جازم خان کو لگتا تھا ایک دن وہ بہک جائے گا۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنی آنکھوں سے اس 30 سالہ میچور بندے کو زیر کر رہی تھی۔ آپ سیریس ہیں؟ شنایا کی بات پہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ زینیا بیٹی ہے میری، اس کا حق ہے مجھ پہ، اس کمرے پہ، یہاں کی ہر چیز پہ۔ وہ اس کے قریب آتا ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بول رہا تھا۔ ہاں لیکن شنایا کا نہیں ہے، شنایا صرف ایک آیا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی لیکن بول نہ سکی۔ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ واپس ریک کی طرف جاتا، وہاں سے کتاب نکالتا، صوفے پہ براجمان ہوا۔ شنایا زینیا کو احتیاط سے درمیان میں لٹاتے خود دوسری طرف لیٹ گئی، لیکن آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے نگاہ زینیا سے بھٹکتی سامنے بیٹھے شخص پہ جا ٹھہری، جو دل جمی کے ساتھ کتاب پڑھنے میں انہماک تھا۔ وہ اس کے چہرے کے خوبصورت نین نقش میں کھونے لگی۔ اس کی آپی اپنے شوہر کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ شنایا نے شادی سے پہلے کبھی جازم سے ڈائریکٹ بات نہ کی تھی۔ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی ان کے خاندان میں بے دڑک نامحرم سے بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میرب کی تعریف کرنے پہ اکثر شنایا کا جی چاہتا کہ وہ بھی اس حسن کے پیکر کو تفصیلی دیکھے، اور آج وہ پورے حق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتے وہ چونک کے اس کی جانب نگاہ کر گیا۔ اس پل وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں میچ کے سوتی بن گئی، جبکہ اس کی چوری جازم خان جیسا تیز ترار بندہ وہ نہ پکڑ سکے، ممکن ہی نہیں تھا۔ بے اختیار جازم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ اب کتاب پڑھنے کی بجائے اپنے بستر پہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو پورے حق سے اس کے بستر پہ براجمان تھی۔ آہ، یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ کتاب بند کرتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ میرب، تم تو چلی گئی، لیکن دو ہستیوں کو میری زندگی میں چھوڑ گئی۔ نہ جانے یہ ذمہ داری نبھا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ آنکھیں میچ گیا اور اسے خود بھی نہ پتا چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ شنایا نے آنکھیں کھولے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ سو چکا تھا۔ نیم زرد روشنی میں کمرہ ہلکا پھلکا روشن تھا، جبکہ لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے کا کچھ حصہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ اسے بے اختیار دیکھے گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب خود کو کھینچتا محسوس کر رہے تھے، لیکن دونوں ہی اس ایک بات کو ماننے کو بھی تیار نہ تھے۔ آنٹی دیکھیں، زینیا مسکرا رہی ہے، شنایا نے اس 6 ماہ کی زینیا کو فرخانہ بیگم کے سامنے کرتے چہکتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دی۔ ان 5 ماہ میں شنایا نے پورے گھر میں خود کو منوا لیا۔ اس کا خوش اخلاق ہونا اور سب کی عزت و احترام کرنا اسے سب میں معتبر کر گیا تھا۔ بولو مما، وہ اسے سکھا رہی تھی، جبکہ زینیا اسے دیکھتے اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام گئی۔ زینی، بولو مما، وہ اسے پھر سے بولی تو وہ گوں گاں جیسی آوازیں نکالنے لگی۔ شنایا کھلکھلا کے ہنس دی۔ کم از کم وہ رسپانس تو کر رہی تھی۔ شنایا تو اپنا سب کچھ اس بچی پہ نچھاور کر چکی تھی۔ وہ اپنی اور زینیا کی دنیا میں مگن تھی۔ جازم خان بھی لیے دیے انداز میں ضرورت کے تخت بات کر لیتا تھا، لیکن دونوں میں ابھی وہ قربت نہیں بن سکی تھی جو ایک شوہر اور بیوی میں ہونی چاہیے تھی۔ اسی شام شنایا کی کزن نیلوفر رہنے آ گئی اور اس نے سب سے زیادہ جازم خان کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کی۔ وہ ریزو جیسی طبیعت والا بندہ اس کی یہ فضول قسم کی فرینکنس پہ غصہ ہو گیا۔ تمہاری کزن کو اور کوئی کام نہیں جو میری ارد گرد منڈلاتی ہے،
وہ غصہ ضبط کرتے شنایا کو بولا، تو شنایا نے آنکھیں پھیلاتے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی انجان نظروں سے مت دیکھو، بہتر ہوگا اسے اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا دو۔ آئندہ میرے ارد گرد گھومنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں نے سمجھایا تو بعد میں مشہور ہو جائے گا۔ سردار جازم خان بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا، میں سمجھا دوں گی اسے۔ شنایا نے فوراً مختصر جواب دیا، اٹس بیٹر۔ وہ منہ بناتا باتھ روم میں گھس گیا کہ اسی لمحے نیلوفر اندر داخل ہوئی۔ ارے خان کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ کیوں؟ کوئی کام ہے؟ شنایا کا لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ نیلوفر کی یوں بے تکلفی کو اب تک خود بھی نظر انداز کرتی آئی تھی، مگر اب مزید نہیں کر سکتی تھی۔ یار یہ میں نے ان کے لیے جوس لائی تھی، تھکے آ رہے ہیں تو میں نے سوچا بنا لاؤں۔ نیلی باجی، آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ مت فکر کیا کریں، ملازمہ ہے یہاں، وہ کر دیں گی یہ سب۔ شنایا کے الفاظ نیلی کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اسے ملازموں سے ملا رہی تھی۔ شنایا، تمہیں کیا پتا یہ کام ملازماؤں کے نہیں ہوتے، کچھ کیئر خود بھی کرنی ہوتی ہے، دل میں جگہ ایسے نہیں بنتی۔ وہ اسے طنز سے بولی، آپ کون سی جگہ بنانا چاہتی ہیں؟ شنایا نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اللہ معافی، مجھے کیا ضرورت ہے جگہ بنانے کی؟ میں ہوں نیلوفر ربانی، مجھے کوئی جگہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، خود بخود سب کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں رکھ دیں یہ جوس، وہ باہر آتے ہیں تو۔ کیا وہ شاور لے رہے ہیں؟ اچانک سے نیلی نے بات کاٹی۔ شنایا کو بھی اس کی باتیں آج غصہ دلا رہی تھی۔ ان کے لیے ایک پیارا سا ڈریس نکالنا، ویسے تو ان پہ ہر کلر سوٹ کرتا ہے، لیکن آج وہ بلو کلر پہن لیں، اچھا لگے گا ان پہ۔ ایک منٹ میں نکالتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی کبڈ کی جانب بڑھتے کبڈ کھول گئی۔ اتنے میں جازم خان باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ وائٹ ٹراؤزر اور بلیک سینڈوز میں بالوں کو تولیے سے خشک کرتا باہر آیا۔ اس کی خوبصورت باڈی دیکھتی نیلوفر تو اپنی جگہ پہ جم ہی گئی۔ اس کی نظروں کی بے باکی پہ جازم خان نے غصے سے شنایا کو گورا، جو نظریں چرا گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا غصیلا تھا۔ خان، وہ میں جوس لائی تھی آپ کے لیے، وہ جواب دیتی اس کے سامنے آتی، بلو کلر کی خوبصورت شلوار قمیض نکالے کھڑی ہوتی، بہت گہری نگاہوں سے جازم خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ایک طرف سے نکلتا شنایا کی جانب بڑھا اور اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے زور سے بھینچ گیا۔ ایک پل کو شنایا کا دل ڈر کے مارے اچھل کے حلق میں آیا۔ جازم خان کا یہ انداز دیکھتے نیلو کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اس کے سامنے بے باکی سے بیوی کو چھو رہا تھا۔ آج مجھے بلیک ڈسٹ نکال دو۔ وہ اس کے چہرے سے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستا اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا محسوس کروا رہا تھا۔ شنایا کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ نیلو جازم خان کا ڈریس صوفے پہ پٹکتے غصے سے قدم باہر لے گئی۔ اس کے جاتے ہی جازم خان نے شنایا کو جھٹکے سے چھوڑا۔ آئندہ یہ ارد گرد دکھائی دی تو تم اس کا خمیازہ بھگتو گی۔ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولتا کبڈ سے کالے رنگ کا سوٹ نکالتے ڈریسنگ میں گم ہو گیا۔ اف، یہ سردار مجھے پاگل کر دے گا، اور اس نیلو باجی کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، مکھیوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہے میرے شوہر کے ارد گرد۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بالآخر جازم کو شوہر کے رتبے پہ فائز کر ہی گئی تھی۔ آج زینیا کی پہلی سالگرہ تھی، جو حویلی میں موجود سب افراد کے ہمراہ منائی جا رہی تھی۔ شنایا کے گھر والے بھی اس تقریب کا حصہ بنے تھے۔ کیا بات ہے بھئی، 1 سال ہونے کو آیا ہے، آپ کی بہو نے کوئی خبری نہیں سنائی؟ آج ان کی آئی پھپھو نے تیکھے انداز میں کہا تو فرخانہ بیگم کی نظریں شنایا پہ اٹھی۔ وہ جو مسکرا رہی تھی، پل میں اس کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کتنی مشکل سے جازم اور اس کے بیچ دوستی کا رشتہ بنا تھا، اب اتنی جلدی قربت کا رشتہ کیسے بنا لیتی، وہ بھی جازم کی خواہش کے بنا؟ وہ سر جھکا کے زینیا کو پیار کرنے لگی۔ اولاد تو اللہ کی دین ہے آپا، جب چاہے نواز دے۔ فرخانہ خانم نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری پہلی بہو تو بہت جلدی امین سے ہو گئی، یہ والی نہیں ہوئی؟ کیا کوئی خرابی تو نہیں؟ کوئی چیک اپ کروا لیں۔ وہ اپنی طرف سے رازداری میں ہی بول رہی تھی، لیکن آواز اس قدر اونچی تھی کہ وہاں موجود سب خواتین نے سنی، اور اس طرف آتے جازم خانزادہ نے تو بخوبی ہی الفاظ سنے۔ اس کے لب بری طرح بھینچے تھے۔ اب دیکھے نا بابی، سو کرو، زینیا ہے تو بیٹی نا، اب اتنی بڑی حویلی کے لیے وارث بھی تو آنا چاہیے نا۔
बाप का बाजू बनेगा। उनकी बातें कड़वी थी लेकिन फरहाना खानम के दिल को लग रही थी। कुछ पल को वो अफसुर्दा सी हो गई। उनके चेहरे की उदासी देखता जाजम खानजादा आगे बढ़ा। इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं पुप्पो? अगले साल आप इस घर के वारिस की भी सालगिरह मनाती दिखाई देंगी इंशाल्लाह। उसे पुप्पो से ज्यादा शनाया पे गुस्सा आ रहा था, जो कमरे में तो उसकी हर बात का जवाब देती और यहाँ बिल्कुल चुप करके सर झुकाए खड़ी बातें सुन रही थी। जाजम खानजादा की बात पे वहां मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। वो इस तरह महफिल के बीच आके बेधड़क बात करेगा, किसी को अंदाजा नहीं था, मगर उसकी बात फरहाना खानम के दिल को जा लगी। वो मुस्कुराई थी और जाजम ने उन्हें अपने सीने से लगाते अपनी 1 साल की बेटी को देखा, जो उसकी बाहों में आने के लिए पर तोल रही थी। जाजम ने आगे बढ़ के अपनी जान से प्यारी बेटी जीनिया को अपनी बाहों में भरते उसके माथे पे बोसा देते सीने से लगाया। जीनिया खिलखिला के मुस्कुराई। बाबा। उसके नन्हे लबों से अदा होने वाला लफ्ज सुनते जाजम के साथ साथ बाकी सभी चौंके, जबकि इस बार शनाया खुशी से उसे देखे गई। फिर से बोलो जैनी, मेरी जान। वो जाजम के करीब आती जैनी को देखते बोली। इस बार वो फिर से खिलखिलाई। बाबा बाबा। वो टूटे लफ्ज अदा कर रही थी। जाजम ने हैरानी से शनाया को देखा, क्योंकि आज तक उसने जीनिया को यह सिखाने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन वो बोल रही थी और उसका सारा क्रेडिट शनाया को जाता था। उसकी आंखों में आंसू थे। जाजम खान ने उसी लम्हे अपने वॉलेट से ढेरों नोट निकालते अपनी बेटी का सदका दिया। माहौल एकदम बदलता खुशगवार सा हो गया था। दोनों इस वक्त एक साथ खड़े बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे, और उन दोनों का सदका फरहाना खानम ने दिया तो शनाया उनके इतने प्यार पे उन्हें देखती रहते। अब बस जल्दी से जीनिया का भाई या बहन आ जाए, वो धीरे से बोलती उसे शर्माने पे मजबूर कर गई। वो जीनिया को सुलाते उसी के पास लेट गई थी, जबकि आज आजम खान का इरादा कुछ और था। उसे अपनी शिद्दत से एहसास हुआ था कि शनाया को उसका हक न दे के वो उसके साथ ज्यादती कर गया है। उसके लिए आज इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पे वो बुरी तरह सोचों में गिरा था। उसे अपना आप शनाया का मुजरम लगा। मीरब का और उसका साथ अल्लाह ने इतना ही लिखा था, फिर इस बात की सजा उसने शनाया को क्यों दी? वो कमरे में मुसलसल चक्कर काट रहा था। शनाया अभी तक जीनिया के रूम में ही थी। अक्सर जाजम जीनिया को अपने पास सुलाता तो शनाया भी उसके साथ जाजम के रूम में सो जाती थी, लेकिन कुछ दोनों कभी दोनों कुर्बत के लिए एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। पर आज वो सोच रहा था कि वो अपना इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर ले, शनाया को उसका हक दे दे। न जाने 1 साल से वो किस तरह चुपचाप रह रही थी और एक दिन भी उसकी बेटी को लेके कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि सगी माओं से भी बढ़ के जीनिया को चाहा। जबकि अक्सर वो बेटी से लापरवाह हो जाता, लेकिन शनाया खुद को फरामोश कर देती, मगर जीनिया को कभी न करती। वो जो जीनिया के रूम की जानब बढ़ रहा था, एकदम ठटक के रुका। क्या शनाया और मेरी औलाद होगी तो तब भी वो जीनिया से इसी कदर प्यार करेगी जितना अभी करती है? इस सोच के आते उसका दिल फिर से बागी होने लगा। खुदगर्जी की चादर ओढ़ने लगा। मेरी जीनिया को इग्नोर कर देगी शनाया, फिर ऐसा प्यार कभी नहीं करेगी। वो अपने कदम पीछे ले गया। एक बार फिर वो अपने कदम पीछे ले रहा था। वो इनसिक्योर हो रहा था अपनी जीनिया के लिए, अपनी होने वाली औलाद से। वो एक बार फिर से खुदगर्ज होता अपना इरादा तर्क कर गया। शायद हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहें। आई एम सॉरी शनाया, लेकिन मैं कभी नहीं चाह सकता कि तुम मेरी जीनिया को कम प्यार करो, जबकि एक माँ जब भी चुनती है हमेशा सगी औलाद को चुनती है। अभी ना सही, लेकिन एक वक्त आना तुम अपनी सगी औलाद और मेरी जीनिया के बीच फर्क करोगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाह सकता। वो वापस पलट गया। वो एक बार फिर शनाया का हक मारता अपनी औलाद की खातिर खुदगर्जी का मुजाहरा कर गया। शनाया, अब तो जीनिया भी बड़ी हो रही है, तुम क्यों नहीं सोचती अपनी औलाद के लिए? फरहाना बेगम ने 1.5 साला जीनिया की जाना मोहब्बत से देखते कहा, जो छोटे छोटे कदम उठाती खिलखिलाहटें बिखेर रही थी। आंटी, जीनिया के होते मुझे और औलाद की चाह नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ जीनिया ही है। उसके लिफाज पे जाजम के अंदर आते कदम ठटके। लेकिन बेटा, माँ बनने का तो सबका दिल करता है। जीनिया को भी बहन या भाई मिल जाएगा, तुम और जाजम भी एक दूसरे से बन जाओगे। फरहाना खानम ने दब्बे लफ्जों में उससे क्या बावर करवाना चाहा था। वो समझ गई। इसी हवेली में रहती थी, इतने अरसे में उसकी कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने एक दिन भी उसके चेहरे पे सुहागनों वाला रूप नहीं देखा था।
जिससे वो काफी हद तक जान गई थी, लेकिन चुप थी। आंटी, जीनिया है ना हमारी औलाद, मुझे और नहीं चाह। और पता नहीं क्यों मुझे जीनिया के मुकाबले में इस घर में कोई नहीं चाहिए, फिर चाहे वो मेरी सगी लाद ही क्यों ना हो। वो फरहाना बेगम का हाथ थामे धीरे से बोली, बेटा ये खुद के साथ ज्यादती भी है और गुनाह भी। अल्लाह ने तुम्हारा नसीब जाजिम के संग जोड़ा तो यकीनन उसमें मसलहत होगी, और सब फैसले तो रब के होते हैं। और मुझे यकीन है जिस दिन जीनिया का भाई या बहन आ गया तुम फिर भी जीनिया को सबसे ज्यादा चाहोगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा ख्याल रखोगी। किसी को जानने के लिए सारी जिंदगी नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक लम्हा ही काफी होता है। वो उसका गाल थपथपा के बोलती उठी थी, पहले मैंने सोचा जाजम खान को समझाऊं, फिर सोचा नहीं, पहले तुमसे बात करूं। लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि जाजम खान अगर तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ा तो तुमने भी कोई खास कोशिश नहीं की। वरना इतनी खूबसूरत बीवी के होते मर्द अपने महरम के करीब ना जाए, मुमकिन ही नहीं। कसूरवार वो अकेला नहीं, तुम भी हो। उनके शिफाफ अल्फाज हैं। शनाया का सर झुक गया, जबकि उसकी आंखें भी नम हुई थी। क्या बताती वो उन्हें कि उनका बेटा इनसिक्योर है? वो साफ इजहार नहीं करता था, लेकिन उसके अंदाज बता देते थे। इतना तो वो जाजम खान को जान गई थी। आज भी दोनों के बीच झिझक थी, एक दीवार कायम थी। वो काम मुकम्मल करती रूम में आ गई तो जाजम जीनिया के साथ खेल में मगन था, और दोनों बाप बेटी खूब बिस्तर पे ही लगे खेल रहे थे। जाजम उसे गुदगुदी करता बार बार हंसाए जा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में गहरी नींद की रमक थी। न, मेरी जान, आ जाओ ममा पास, नींद ही आई है। वो उसे बाहें वाह करती बुला गई, उसे यहीं रहने दो मेरे पास, ये मेरे पास सोएगी आज। वो बिना उसकी जानब देखे कह रहा था। जाजम की बात पे वो चुपचाप बैठे सोफे पे जा बैठी। थोड़ी ही देर में जीनिया बाप के सीने से लगी गहरी नींद में चली गई थी, जबकि सोफे पे बैठी शनाया भी बैठे बैठे आंख लग गई। आज वो कुछ ज्यादा ही थकी थकी लग रही थी। जाजम जीनिया को बहुत एहतियात से उसके रूम में ले जाते उसके बिस्तर पे लुटाया, उसके माथे पे बोसा दिए, बेबी मन नीटर उसके पास रखे, वापिस रूम में आया। एक ही जुस्त में अपनी कमीज उतार के दूर उछाली। आज उसका इरादा बन चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो अपने दिल की करेगा। जरा सा झुकते वो शनाया को अपनी गोद में भर गया। अचानक से गोद में लेने से शनाया की आंख खुल गई, उसे लगा वो हवाओं में उड़ रही हो। डर के उसने जादम के गले में बाहें हायल की। खान, वो जरा हिलकलाते बोली, जबकि खान के तो आज मूड ही निराले थे। कमरे की नीम रोशनी में उसका चटानी वजूद महसूस करती वो सरासिनगी की हालत में उसे देखती लरसी। उसके गले से दुपट्टा उतार के एक तरफ को रखता वो उसके ऊपर हावी हुआ। आप क्या? वो थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ? उसमें इतना घबराने की क्या बात है? वो उसके चेहरे को छूता उसके लबों को उंगलियों की पोरों से छू गया। आप मेरे नजदीक कैसे आ सकते हैं खान? आप जानते हैं ऐसे में जीनिया का हक, उसका हक कभी कम नहीं होगा। मैं जानता हूँ, एक छोड़ 10 बच्चे भी हो जाएं, जो मुकाम जीनिया का है तुम किसी और औलाद को नहीं दे सकती। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सबके साथ बराबर का सलूक करना। 10 बच्चे? वो जेरे लब दोहरा रही थी। खान, मैं 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो रुहांसते हुए बोली। जाजम ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने कब कहा कि एक ही साथ 10 बच्चे पैदा कर दो? लेकिन मैं अकेली 10 बच्चे नहीं पैदा कर सकती। उसकी सोई अभी भी वहीं अटकी थी। उसे तकरीबन 1.5 साल होने को आया था और वो खान के बारे में इतना जान पाई थी कि सरदार जाजम खानजादा जो कहता है वो करके दम लेता है। अब उसने 10 बच्चे कहा था, वो 10 बच्चे पैदा करके ही जान छोड़ने वाला था। तुम एक ही पैदा कर लेना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और कुछ? वो उसके गाल से अपनी बियर्ड रगड़ता उसके पेट में तितलियां बढ़ रहा था। आपको यकीन है मुझ पे? वो दिल में आया सवाल पूछ रही थी। तुम्हारे पास आ रहा हूँ शनाया, इस बात का क्या मतलब है? वो उसकी शर्ट को जरा सा ऊपर सरकाते उसको पूरे हक से छूता बहकने लगा था। आप तो आप ही से मोहब्बत। आह! जाजम खान की अगली जुसारत पे शनाया के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो जरा सा झुका, अपने लबों से उसके हसीन नशीबो फराज को खराज पेश करता आंखें बंद किए मदहोश हुआ था। आज इतना अरसा नस्वानी वजूद की गुर्बत मिल रही थी जो उसकी महरम थी। खुद पे जब्त करते करते वो आज अपना हर जब्त खो रहा था। वो अपने अंदाज से पल में उसे हैरान करता अपने हिसार में ले गया। वो मज़ाहमत क्या करती, वो उसके आगे छोटी सी बच्ची ही लग रही थी।
وہ باری مسلس والا سردار خان تھا جس کو سہنے کے لیے شنایا کو خصوصاً انرجی چاہیے تھی۔ اس کی میٹھی سرگوشیاں شنایا کو اس کے سار میں شرمانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ جازم خان اس نازک لڑکی کی نازکی کا بہت خیال کرتے اس کو اپنا بنا گیا۔ اس کے خیال کرنے کے باوجود بھی شنایا کو اسے سہنا محال ہوا تھا۔ ٹھیک ہو، وہ جو اپنی شدتوں سے اسے نہ ڈھال کرتا اب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا بیٹھا تھا، اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ شنایا وہ اس کی حالت دیکھتا تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی، اس کا پورا جسم سینے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس نازک جان نے اسے دیو ہیکل پٹھان سردار کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس بات کا احساس جازم کو بخوبی تھا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو سازش کرنے لگا۔ سوری یار، وہ اسے سینے میں بینچے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ آپ کیوں سوری کہہ رہے ہیں خان؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے کان میں گھسی گردن میں منہ چھپاتے من منائی جس پہ جازم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ سچ میں ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے چہرے سامنے کیے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی ایک بار جازم خان کو اس حال میں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ وہ جتنا پولائٹ اس وقت بات کر رہا تھا اس کے مقابلے میں وہ اتنا انتہا کا سخت تھا، مگر جو اس کے دل کے بندے تھے اس کے ساتھ وہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور شنایا نے اپنی جگہ خود بنائی تھی۔ اس بات کا وہ دل ہی دل میں برملا اعتراف کر رہا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ تو ایک بار پھر سے کریں؟ جازم خان نے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ گھبرا کے وہ اسے دیکھتے سر زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ اس بار جازم خان کا کہکا برجستہ تھا۔ شنایا کھسیانی ہوتی اس نے سینے سے جا لگی۔ جازم خان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا۔ دونوں ہی دل سے آسودہ تھے۔ ایک دم سے تو دونوں نے ایک دوسرے کو نہ اپنا سکتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی، جبکہ بستر پہ اوندے منہ لیٹا گہری نظروں سے اسے ہی نکھار رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ پورے حق سے ڈریسنگ پہ رکھی چیزوں کو یوز کر رہی تھی۔ اس کا یہ استحقاق برا انداز دیکھتے جازم کے دل میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ چوڑیوں کو کھنکھناتی وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جازم جاگ گیا ہے اور اسے نہار رہا ہے، جبکہ وہ بہت مزے سے میچنگ جیولری دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کھلے رنگوں کو دیکھتا وہ مبہوت ہوا تھا۔ آج اس کا رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ اس پہ چڑھا اپنے پیار کا رنگ دیکھتا وہ اٹھ بیٹھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ زینیا کے رونے کی آواز سنتی وہ اس کے روم کی طرف لپکی۔ وہ جس انداز سے باغی تھی، جازم سر نفی میں ہلاتا رہ گیا اور خاموشی سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور کے نیچے کھڑے وہ پانی کو خود پہ گرتا محسوس کرتے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ رات کا منظر آنکھوں میں پھر سے گھومنے لگا تو دل و دماغ پہ شنایا بری طرح چھانے لگی۔ ایک بار پھر سے اسے پانے کو دل مچلنے لگا۔ وہ خود پہ حیران تھا، اس نے کیسے 1.5 سال تک صبر کیا۔ رات کی قربت کے بعد تو اب جیسے صبر مشکل ہونے لگا۔ وہ نشہ بن کے اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آیا تو بستر پہ وہ زینیا کو سلاتی دکھائی دی۔ زینیا فیڈر منہ میں ڈالے آنکھیں بند کیے دودھ پی رہی تھی، جبکہ زینیا آدھی اس پہ جھکی نیم دراز ہوئے اس کے پاس لیٹی تھی۔ اس کی پشت دیکھتے جازم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ 19 سال کی نازک سی سینہ اس کی تھی۔ اس کی کمر کا لچک پن یاد کرتے وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ محرم کی قربت کا نشہ بھی بہت ظالم ہوتا ہے، اور یہ بات آج جازم سمجھا تھا۔ جب تک اس کے قریب نہیں گیا تھا تب تک خود کو سنبھالنا آسان لگ رہا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا تشنگی ابھی بھی باقی ہے۔ وہ اس کو بہت احتیاط سے سینے سے لگائے اس کی کمر کو تھپک رہا تھا، جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ زینیا کی کیئر کرتے وہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی کتنے انہماک سے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف کو ڈلکا ہوا تھا، گہرے ڈارک براؤن بال بھی اس کی پشت پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اسے دھیرے سے لٹاتے وہ اس پہ کمفرٹر دیتی بہت احساس اس کے پاس سے اٹھی تھی تاکہ اس ننھی فرشتہ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ جیسے ہی وہ اٹھی جازم نے اس کی کمر پہ گرفت جماتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک دم بوکھلاتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ جازم کی آنکھوں میں برتی خماری کی رمق دیکھتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ شنایا نے آنکھیں میچے اس لمس کو دل میں اترتا محسوس کیا۔ باری باری اس کی دونوں آنکھوں پہ لب رکھتے
وہ اس لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ جازم کو واپس رات والے موڈ میں دیکھتے شنایا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ رات کی قربت ابھی بھولی نہیں تھی کہ اب ایک بار پھر سے وہ اس کی قربت کا سوچ کے ڈر تو رہی تھی، لیکن جازم کا ہاتھ بھول کے بھی نہ جھٹکا۔ وہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ اس پہ مکمل حق رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کا دیا ہر لمس دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ جازم یوں اس کے قریب آئے گا۔ وہ اسے لیے کاؤچ کی جانب بڑھا۔ شنایا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اپنے لیے اس کی آنکھوں میں طلب دیکھتی وہ دل و جان سے لرزی۔ وہ اس پہ جھکتا اس کے لبوں کو اپنی نرم گرفت میں لے گیا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی نرم گرفت سخت پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے باتھ روب کو مٹھیوں میں دبوچے اس کا شدت بھرا لمس سہتی بے حال ہوئی تھی، اور جازم خان زادہ تو آنکھیں میچے رات سے بھی زیادہ شدت سے اس کو چھو رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ ایک ہی رات میں کیا جادو کر دیا ہے مجھ پہ؟ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، جبکہ وہ تو سن ہی ہوئی تھی۔ اسے واقعی سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ جازم خان کبھی میرب کی یادوں سے نہیں نکلے گا اور نہ کبھی اس کے قریب آئے گا، مگر اس نے شنایا کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب بھی آیا اور بار بار آ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا تھا، ایک دوسرے کو حق دے کے خود بھی مطمئن ہوئے تھے اور رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوئے تھے۔ آنٹی آج شاپنگ پہ نہیں جاتے، پھر کسی دن چلے گے، وہ فرخانہ خانم کو کہتے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہوا شنایا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کا اچانک زرد پڑتا چہرہ دیکھ کے ٹھٹکی۔ پتہ نہیں آنٹی، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اور ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ اٹھ کے کمرے کی جانب بھاگی۔ باتھ روم میں جاتے وہ الٹیاں کرتی بے حال ہوئی۔ کیا ہوا شنایا، کہاں ہے؟ جازم کی آمد پہ وہ چونکی۔ زینیا دادی کی گود میں تھی۔ بیٹا دیکھنا تو اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، روم میں گئی ہے۔ انہوں نے فوراً سے بتایا تو وہ بنا دیری کیے روم کی جانب بڑھا، جہاں باتھ روم میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ وینٹی پہ جھکی گہرے سانس بھر رہی تھی، چہرہ پانی سے دھلا ہوا تھا۔ شنایا، آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس جاتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ تمہارا جسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا پریشانی سے بولتا باہر لاتا بستر پہ لٹا گیا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتے ڈاکٹر نکھت کو کال ملا گیا، جو ان کی فیملی فرینڈز بھی تھی۔ اے ٹھیک ہو نا؟ اسے یوں ایک دم نڈھال ہوا دیکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھتا اس کے پاس ہو کے بیٹھا، تو شنایا نے پھر سے اس کے سینے پہ سر رکھتے آنکھیں میچ لی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں گڈ نیوز سنا دی، جسے سنتے ہی فرحانہ خانم نے تو اسی وقت صدقہ خیرات دیا۔ ان کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک پل کو جازم کے دل میں گمان پیدا ہوا۔ وہ تھا تو خوش، لیکن زینیا کے لیے وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا۔ خان، کیا ہو؟ آپ خوش نہیں؟ شنایا نے زینیا کو گود میں اٹھائے دھیرے سے پوچھا۔ ایسا کیوں سوچنے لگی؟ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنائے مسکرا کے دیکھتے ہی بولا، آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ کبھی بھی زینیا کو لے کے میری ذات سے انسیکیور مت ہونا۔ جو مقام زینیا کا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا کہ تبھی زینیا نے اپنا سر زور سے اس کے کندھے پہ مارا۔ جازم نے فوراً زینیا کو اپنی گود میں کیا۔ خان، شنایا تڑپ گئی۔ احتیاط کرو شنایا، کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تم بھلے زینیا کو سب اوپر کا مقام دو، لیکن مجھے میری ساری اولادیں برابر ہوں گی۔ وہ اسے محبت سے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اس کی اتنی سی کیئر پہ شنایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئندہ سے زینیا کے ساتھ سونے سے احتیاط برتو گی، سمجھی؟ خان، میں زینیا کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ روحانسی ہوئی، ابھی سے پابندیاں لگا رہی تھی۔ کچھ دن احتیاط کرو، لاپرواہی مت برتنا شنایا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ برداشت نہیں کروں گا۔ زینیا بچی ہے، جیسے ڈالو گی ڈل جائے گی۔ تم سمجھدار ہو، اس لیے تمہیں ہی سمجھنا ہے۔ وہ زینیا کو سینے سے لگائے شنایا کے ماتھے پہ شدت سے بوسہ دیتے اٹھا تھا۔ اس کی چاہت، پیار اور کیئر دیکھ کر وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ شنایا کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، جو اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایسے میں زینیا بھی اچھا خاصا چڑی ہوئی تھی۔ اسے بس ہر وقت شنایا چاہیے تھی، اور وہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھی، جو ایک ساتھ جڑواں بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ جازم خان زادہ حل میں اس کے ساتھ تھا۔ زینیا کو بھی وہی سنبھال رہا تھا۔ وہ فرخانہ خانم کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ شنایا نے اسے اپنی اتنی عادت ڈال دی تھی کہ اسے شنایا کے پاس ہی اٹھنا بیٹھنا سونا تھا۔
وہ ابھی بھی اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی۔ شنایا بمشکل کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ زینیا اس کے پیٹ کو چھوتے بار بار کھلکھلا رہی تھی اور شنایا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹی کی ان حرکتوں پہ آنکھیں میچے مسکرا رہی تھی کہ ایک دم زینیا پیچھے ہوتے لیٹتے اس کے پیٹ پہ اپنی ٹانگ کو زور سے مار گئی۔ باتھ روم سے نکلے جازم نے یہ منظر دیکھتے دہلتے دل سے اس کے جانب پیش قدمی کی۔ شنایا تڑپ ہی گئی تھی لیکن اس نے زینیا کو پیچھے نہ جھٹکا۔ اس کا رنگ پل میں زرد پڑا تھا۔ شنایا جازم تیزی سے آگے بڑھتا زینیا کو ایک طرف کیے شنایا کو اپنی گود میں بھرتا باہر بھاگا جبکہ زینیا پیچھے روتی رہ گئی۔ امی زینیا کو دیکھیں، میں شنایا کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ فرحانہ بیگم جازم کو بھاگتا باہر دیکھ کر کمرے کی جانب لپکی اور زینیا کو گود میں بھرا جو ماں باپ کے اگنور کر کے باہر جانے پہ داڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی شنایا کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر میری وائف جازم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ ریلیکس مسٹر خان، آپ یہ فارم فل کر دیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر نگہت نے اسے فائل تھماتے کہا۔ جب تک آپریشن جاری رہا وہ باہر چکر کاٹتا رہا۔ مبارک ہو، بیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نگہت نے ایک بچہ اس کی گود میں دیتے کہا۔ میری وائف، اسے شنایا کی فکر تھی۔ ڈونٹ وری، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے دوسرے بیٹے کو سانس میں تھوڑا مسئلہ ہے تو اسے نیو نیٹل آبزرویشن روم میں رکھا گیا ہے۔ تو کیا زیادہ مسئلہ ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ ارے نہیں، بس احتیاطاً کچھ دیر وہیں رہے گا کیونکہ وہاں بچے کی سانس، دل کی دھڑکن، آکسیجن لیول اور جسم کا درجہ حرارت مسلسل مانیٹر کیا جائے گا اور تھوڑی دیر تک وہ بھی آپ کے پاس ہوگا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتے جا چکی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر بھرے آنسو بھر آئے۔ اسے جب سے ہوش آیا تھا مسلسل زینیا کا ہی پوچھے جا رہی تھی۔ اسے یاد تھا جازم اسے باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل لا رہا تھا تو زینیا کتنا روئی تھی۔ اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹی زینیا چاہیے تھی۔ فرحانہ خانم نے فون پہ کیمرہ آن کرتے ان کی تسلی بھی کروائی۔ وہ ایک خاندانی ملازمہ کو تمام سامان کے ساتھ ہاسپٹل بھیج چکی تھی جبکہ وہ خود زینیا کے پاس ہی حویلی رکی تھی۔ وہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی۔ زینیا کو سویا دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرائی۔ آنٹی، یہ روئے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ وہ نکاہت اور کمزوری سے دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میرے پوتوں کا اور اپنا خیال رکھو۔ فرحانہ خانم نے اسے پیار سے کہا تو وہ سارس بات میں ہلا گئی۔ جازم اپنے ایک بیبی کو شنایا کے پاس لایا۔ اسے بھوک لگی ہے، فیڈ کراؤ اسے۔ پھر وہ دوسرا بھی ویٹنگ لسٹ میں ہے، اس کے پاس بیٹھتے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے 2 منٹ بڑے بیٹے عمر کو دیکھتے بولا جو ہو بہو زینیا کی کاپی لگ رہا تھا۔ آپ کے سامنے کیسے؟ وہ تھوڑا سا شرمائے گھبرا کے بولی۔ شنایا، وہ رو رہا ہے یار، اور تم؟ جازم نے اسے پیار بری خفگی سے ڈانٹا اور اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ آؤچ، کیا ہوا؟ وہ یکدم رکا۔ وہ اسٹریچز تھوڑا پین، وہ پیچھے سر پھینک گئی۔ میں ڈاکٹر کو، ارے نہیں، یہ تو ہوتا رہے گا، آپ مجھے عمر کو دیں۔ وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتی سینے سے لگا گئی۔ وقت بدل رہا تھا۔ حویلی میں عمر اور اکبر کے آنے سے خوب رونق ہو گئی تھی۔ 2 چھوٹے ننھے فرشتوں کو دیکھ کر زینیا کی توجہ بھی ان پہ چلی گئی تھی۔ زینیا شنایا اور باپ سے زیادہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ پائی جانے لگی۔ کبھی انہیں ستاتی، کبھی پیار کرتی۔ غرض سب کچھ بدلا بدلا تھا سوائے شنایا کے پیار کے جو وہ ابھی زینیا سے بے حساب کرتی تھی۔ کیا گن رہے ہیں؟ جازم کو انگلیوں پہ کچھ حساب لگاتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ سوچ رہا ہوں اگر اسی سپیڈ سے چلے تو مزید 4 سالوں میں 10 بچے تو پورے ہو جانے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا کہ شنایا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ خان، وہ زور سے چلائی جبکہ جازم خان زندگی سے بھرپور قہقہ لگاتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔